अपना मजहर बनाऊंगा, तुझे अपना आईना बनाऊंगा। जिस तरह मैं असबाब का मोहताज नहीं, तुझे भी अपनी कुर्बत के बायस, अपने ताल्लुक के बायस सारे असबाब आलम को तेरे तहत कर दूंगा, तेरे जेरे तसल्लुत दे दूंगा, जेरे कब्जा दे दूंगा। मगर चूंकि तुझे तेरी सीरत को रहती दुनिया तक काबिल अमल नमूना बनना है, इसलिए कोई किसी एतबार से माजूरी का इजहार न करे। रखा तुझे असबाब से ऊंचा है, मगर दिखाया तुझे असबाब के साथ जोड़कर है, असबाब के साथ जोड़कर। आका की पूरी हयात मुबारका तक ले, पूरी हयात मुबारका आपको यही नजर आएगा। ये दोनों चीजें साथ साथ इस तरह जुड़कर चलती हुई नजर आएंगी कि एक तरफ असबाब हैं, उनके नताइज जाहिर हो रहे होंगे, और दूसरी तरफ असबाब परे हैरान और शशतर खड़े नजर आएंगे, मुस्तफा की शान बुलंदतर नजर आएगी। मैं सिर्फ एक इशारा देता हूं। हिजरत की रात आई मक्का से मदीना की तरफ, तो आका अलैहिस्सलाम के घर के बाहर कोई 40-50 लोग मुंतखब जरी शजा अपने अपने कबीले के बहादुर लोग, जवान, वो खड़े थे नंगी तलवारें लिए, और आका अलैहिस्सलाम को अमर हो गया कि हिजरत कर जाएं। अब हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपने बिस्तर पर हजरत मौला अली शेर खुदा को लिटाकर और हजरत सिद्दीक़ अकबर को अपने हमराह लेकर चल पड़े। जब अपने घर से निकले हैं तो वो 40-50 जवान नंगी तलवारें लिए कत्ल और शहीद कर देने के इरादे से खड़े हैं। उसकी कुदरत का ज़हूर हुआ और हुजूर पर उसकी शफकत और इनायत और बारगाह खुदाबंदी में आका की कद्र और मंज़लत का इजहार हुआ। वो नंगी तलवारें लिए चुनीदा मुंतखब अफराद, जवान और बहादुर, वो खड़े रह गए और उसने अपने महबूब को बादे सबा के लतीफ झोंके की तरह उनके दरमियान से बचा कर निकाल लिया। यह असबाब से बुलंदतर है। ये असबाब से बुलंदतर शय है। हवा की तरह निकाल लिया, जैसे हवा दिखाई नहीं देती जाते हुए, इसी तरह हुजूर निकल आए। अब वही पैगंबर, वही नबी और रसूल है। कुछ आगे चलकर वो गारे सौर में क़याम फरमाता है, गारे सौर में, और वही रब जो वहां से निकाल लाया है। अब जब गारे सौर में ठहराया तो गार के मुंह और दहाने पर मकड़ी के जरिए जाला बनवा दिया, कबूतरी से अंडे दिलवा दिए। अब ये असबाब है ना, काफिर ऊपर आए जो जान के दुश्मन कत्ल करना चाहते हैं, आए और इस तरह ऊपर खड़े हैं कि उनके पांव देखो, उनके वजूद दिखाई दे रहे हैं, टांगे दिखाई दे रहे हैं, जिस पर हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी परेशानी का इजहार किया हुजूर के लिए कि या रसूलल्लाह, अगर ये सर झुकाकर ऐसे नीचे तक भी लें तो हमें देख लेंगे। अब एक तो वो कुरानी जुमला है, वो आपने हमेशा सुना। आका अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनसे फरमाया कि ला तहज़न इन्नल्लाह माना, अबू बकर गम ना कर, अल्लाह हमारे साथ है। नहीं फरमाया मेरे साथ है, मेरे साथ है, अल्लाह मेरे साथ है और तू मेरे पास है, गम क्यों करता है? नहीं फरमाया अबू बकर मेरी खातिर अपना घर बार सब कुछ छोड़ छुड़ाकर, सब कुछ कुर्बान करके यहां राह हिजरत पर मेरी संगत इख्तियार करके इस गार में, इस गार को भी मेरे लिए मुमकिन हद तक काबिल रिहाइश बनाकर साफ सुथरा करके फिर मेरे अंदर लाकर बिठाया है, मेरा साथ दिया है। तो अबू बकर गम ना कर, अल्लाह हमारे साथ है। आका अलैहिस्सलाम ने जो माइयत खुदा नसीब थी उसमें अबू बकर को दाखिल कर लिया है। मगर ये मजमून नहीं हमारा, एक रिवायत आप तक पहुंचा रहा हूं, ये अहले सुन्नत की किताबों में मौजूद है। आका अलैहिस्सलाम ने जब देखा अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
परेशानी लायक हो गई, हुजूर का गम उन्हें निढाल करने लगा। तो फरमाया अबू बकर गम काहे को करता है, अगर दुश्मन इधर से आएंगे हम इधर से निकल जाएंगे, वो साइड बंद है, आज भी जाकर तकने उस तरफ कोई रुख नहीं है, कोई दाखिले खारजे का रास्ता नहीं है, दहाना नहीं है। मगर जब आका ने फरमाया इधर से आएंगे तो हम इधर से निकल जाएंगे, बस अबू बकर ने जो आंख उठाकर देखा, गारे सौर से बैठे बैठे बुहेराए हिंद में जो कश्तियां चल रही थी और जो हबशा के लोग थे, उनको वहां गार के अंदर पहाड़ पर बैठे बैठे अंदर से तक लिया। फरमाया मैं अबू बकर अगर यहां बैठे हैं तो किसी मजबूरी की वजह से नहीं बैठे, हाय हाय, किसी मोहताजी की वजह से नहीं बैठे, डर कर नहीं बैठे। नहीं देखा रास्ते में सुराका भी आया था। ये सारे तरीके हिजरत के वाकयात हैं। सुराका आया, उसने दूर से देख लिया, पहचान लिया हुजूर जा रहे हैं। उसने कहा वाह वाह वाह, मेरा तो काम बन गया। 100 सुर्ख ऊंट इनाम था, और 100 सुर्ख ऊंटों का माना ये आज के दौर में 100 ट्रेले थे। 100 ट्रेले थे तो छोटी ऑफर नहीं थी। आगे बढ़ा, हुजूर जा रहे हैं, आका अलैहिस्सलाम का चेहरा भी आगे है, बज़ाहिर ध्यान भी उधर है। अरे हुजूर का ध्यान उधर है ना, सारी कायनात के निजाम और सारे असबाब का ध्यान मुस्तफा पर है। वो आगे बढ़ा इस नीयत से, पथरीली जमीन ने उसके घोड़े के, उसकी सवारी के पांव अपने अंदर पकड़ लिए और टखनों से ऊपर तक उसका घोड़ा और उसकी सवारी, उसकी टांगें जमीन के अंदर चली गई। समझते तो थे, पागल नहीं थे, पागल नहीं थे। अब ना आका अलैहिस्सलाम मुड़े, ना हुजूर ने इशारा किया, ना हुजूर ने बद्दुआ दी, कुछ नहीं कहा। हुजूर अपने ध्यान जा रहे हैं, बज़ाहिर जमीन ने पांव पकड़ लिए, समझ गया मेरे नाल होया की है, क्यों होया। तो वहीं से पुकारता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं माफी मांगता हूं। हुजूर ने देखा तो अच्छा फरमाया ठीक है। ऐसे किया, पत्थरों ने उसकी सवारी के पांव को छोड़ दिया। ये सारे असबाब मातहत नजर आते हैं या नहीं नजर आते। फिर गया। जब 3 दफा ऐसा हुआ तो हुजूर मुस्कुराए, फरमाया सुराका क्यों अपने मुकद्दर से लड़ते हो, तुम 100 सुर्ख ऊंटों के लिए हलकान हुए जा रहे हो, मैं तुम्हारे बाजुओं में किसरा के कंगन देख रहा हूं। दुनिया को दिखाई दे रहा है कि कुरैश के मजालिम से और मक्का की अजियत रसानी के माहौल से बज़ाहिर बचकर निकल रहे हैं। दुनिया समझी शायद माअज़ल्लाह मोहताज हो गए, मजबूर हो गए, बेबस हो गए। नहीं, ये जो हिजरत थी ये फरार नहीं था, ये करार था। सो खुद हिजरत करके जा रहे हैं। मक्का इतना सा शहर है, वो उन बड़ी सल्तनतों के सामने, रोम और ईरान, कैसर और किसरा के सामने, उनके सामने ये इतना सा शहर है एक। मगर आप जरा देखिए मुस्तफा की बारगाह खुदाबंदी में इज्जत और कद्र और मंज़लत, खुद हिजरत करके जा रहे हैं, ये उम्मत के लिए मिसाल बना रहे हैं। आका सुन्नत तश्कील दे रहे हैं जिसे क़यामत तक अफराद उम्मत और अफराद इंसानियत ने अपनाकर राह निजात और राह फौज फला पर आगे बढ़ना है। मगर उससे कह रहे हैं दुनिया की 2 बड़ी सुपर पावर्स में से एक के बादशाह के कंगन तुझे पहने हुए देख रहा हूं। और एक बात कहूं कि आपको कुल हर जगह ये ज़ाब्ता नजर आएगा। उस वक्त सुराका ईमान तो नहीं लाए थे, काफिर थे ना, मगर एक बात कहूं, वो काफिर भी थे मगर हुजूर की बात पर उनके यकीन का आलम क्या था, यकीन का आलम क्या था। उसने कहा ऐसा, हुजूर ने फरमाया हाँ। उसने कहा ठीक है। किसी रिवायत में यह भी आता है उसने कहा लिख कर देते हैं, हुजूर ने फरमाया लिख कर देता हूं। जबान जो दे दी। और अरब, सारे अरब अपनी जबान के बहुत धनी होते थे, याद रखिए। सिर्फ बुराइयां ना देखो, हर मुआशरे की कुछ खुसूसियात होती हैं जिस बिना पर अल्लाह के लुत्फ व करम के चश्मे फूटते हैं।
اہل عرب دو بڑی خصوصیات تھیں عالم اس دور جاہلیت میں بھی قبل از ظہور اسلام بھی، دو بڑی خاصیتیں تھیں۔ ایک یہ سخی تھے، سخی تھے۔ یہ حج پر آنے والوں کے لیے حج کا جو بھی طریقہ تھا، یہ سال سال بھر انتظار کرتے، جانور پالتے، اور جب حج کا موقع آتا تو ذبح کر کے حاجیوں کو کھلاتے۔ سخی تھے، غنی تھے۔ ان کے ہاں تنظیمیں بنی ہوئی تھیں، رفادہ، سقایا، یہ پانی پلانے کے لیے کچھ لوگ ہوتے تھے، تم نے پانی پلانا ہے، وہ مہمان ہیں اس گھر کے، مہمان ہیں، کھانے کھلانے ہیں، اپنے گھروں میں رکھنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، تو بولیے آپ اس عمل کو برا کہیں گے؟ کفر اپنی جگہ، ایمان و کفر کا میٹر وہ الگ ہے، اس معاشرتی طرز عمل کو بولیے کوئی برا کہہ سکتا ہے؟ تو ایک سخی تھے، دوسرا زبان کے دھنی تھے۔ جب زبان دے دیتے، قول دے دیتے، پیچھے نہیں ہٹتے، تو اس کو بھی پتا تھا، سراقہ کو بھی، تو حضور نے کہا کہہ جو دیا، کہہ جو دیا، بس جاؤ۔ پھر واپس پلٹا، کسی کو بتایا نہیں ہے، اس قول کو تھاما ہے۔ اور جب دور فاروق اعظم آیا تو حضرت سراقہ کو وہ فتح ایران کے بعد وہ کنگن پہنائے گئے، کنگن پہنائے گئے۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ ادھر کچھ چیزیں نظر آتی ہیں، جہاں کچھ واقعات نظر آتے ہیں، جہاں اسباب ہاتھ باندھ کر حضور کے قدموں میں سر بسجود دکھائی دیتے ہیں، اور کچھ جگہ نظر آتی ہیں جہاں اسباب کے نتائج کا ظہور ہو رہا ہے۔ طائف گئے ہیں، پتھروں کی بارش ہوئی ہے، سر سے پاؤں تک جسم زخم زخم ہو گیا ہے، قدموں سے لہو کے چھینٹے اڑ رہے ہیں، پتھر لگ رہے ہیں، خون بہ رہا ہے جیسا ہر کسی کا بہتا ہے۔ یہ سارا کچھ آقا علیہ السلام کی مجبوری نہ تھی، یہ امت کے لیے تشکیل سنت کا کام ہو رہا تھا۔ راہ خدا میں اور اس دین کے فروغ اور اقامت میں اگر مشکلات آئیں، دشواریاں آئیں، اذیتیں آئیں، تکلیفیں آئیں، سارا زمانہ مخالفت پر کمر بستہ ہو جائے اور عداوت و دشمنی کے شعلے ہر طرف بھڑکتے دکھائی دیں، تب بھی اپنے ایمان اور یقین پر قائم رہنا اور اس اعتقاد کا دامن تھام کر رکھنا، سارا زمانہ بھی مخالف ہو جائے، بال بیکا نہیں ہو سکتا جب تک وہ نہ چاہے۔ اس لیے تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ اسلام وہ فقط پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں بھری راہ گزر ہے۔ یہاں پر تلوے ہی نہیں، جسم لہو لہان ہوتے ہیں، تاکہ امت کو حوصلہ رہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ وہ تو جدھر جاتے تھے حالات سازگار ہوتے چلے جاتے تھے، دل مسخر ہو جاتے تھے، آبادیوں کی آبادیاں ان کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتی تھی۔ اگر یہ کچھ ہو تو ہر کوئی دین کا دائی ہے، ہر کوئی دین کا مبلغ ہے، ہر کوئی دین کا حامل ہو جائے۔ نہیں، کھڑے کھوٹے کو، اچھے برے کو، اپنے پرائے کو پہچاننے کا پیمانہ ہے کہ اہل حق وہ فقط دودھ پینے والے مجنو نہیں ہوتے، اگر خون کا قطرہ مانگا جائے دریا بہا دیتے ہیں، دریا بہا دیتے ہیں۔ اگر ایک طرف وہ سر لامکاں کی رفعتیں پاؤں کے نیچے پامال ہیں، تو دوسری طرف کربلا میں اپنے خانوادے کے خون کے دھارے بھی بہائے جا رہے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ساتھ ہیں۔ اسباب وہ قدموں میں جھکے دکھائی بھی دیتے ہیں، اسباب کے نتائج بھی ظاہر ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ تو بات ذرا دور چلی گئی تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں لانے کے لیے وہ جو معروف اسباب کی دنیا کا نظام ہے، والدین کا رشتہ قائم کیا۔ تو فرمایا حبیب جس شہر میں تو آ جائے، تیری ولادت ہو، اس کی قسم کھاؤں، تو ہجرت کر کے جہاں جائے اس کی قسم کھاؤں، تو جس کو میں نے اپنی قدرت سے تیری دنیا میں آمد و ولادت کا ذریعہ بنایا، چنا، منتخب کیا، اور جس کی پیشانی میں تیرا نور چمکتا رہا اور جس کی پشت میں تو استقرار پذیر رہا، اس وجود مقدس کی قسم نہ کھاؤں؟ ارے مصطفیٰ کی نسبت سے آقا کے والد گرامی حضرت عبداللہ اور وسیع تر معنی میں
حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم تک ہر وہ وجود جس میں سے نور مصطفیٰ گزرتا رہا، اللہ نے ہر وجود کی قسم کھائی ہے۔ ووالد، بسا اوقات ہمارا نہ مزاج اس طرح کا ہے اور نہ طریق۔ بعض اوقات لوگ نادانی میں پوچھتے ہیں میلاد کہاں لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ بابا میلاد قرآن میں لکھا ہے، اس سے نچلے درجے کی بات قبول ہی نہیں ہے، قبول ہی نہیں، اس لیے کہ قرآن فکر و عمل ہر شے کی پہلی محکم بنیاد ہے۔ اعتقاد سے لے کر عبادات تک ہر عمارت کی بنیاد قرآن ہے، اس اینٹ پر رکھی ہے۔ دیکھیے، اور پھر ساتھ میں اگلا بھی لفظ مکمل کروں، وہ والدن، حبیب اس والد کی قسم جو تیری پیدائش کا ذریعہ بنا، ہائے ہائے، تو حبیب شہروں کی قسم کھاؤں، یعنی مکہ کی بھی قسم کھاؤں، مدینہ کی بھی قسم کھاؤں، تیرے والد کی بھی قسم کھاؤں، تو پھر تیری قسم نہ کھاؤں؟ تیری قسم نہ کھاؤں جس کی نسبت نے سب کو لائق قسم بنا دیا۔ اگلا جملہ کہا وما ولد، سوڑیا اس کی قسم جو پیدا ہوا ہے، تیری قسم۔ اب یوں بھی کہہ سکتا تھا نا کہ حبیب براہ راست تیری قسم، یوں نہیں کہا، یہ بات سمجھنے والی ہے، یہ اسلوب محبت ہے۔ بولیے کیا ہے؟ یہ اسلوب محبت ہے۔ محبت کی اعلیٰ بہترین زبان وہ کنائے کی ہوتی ہے، استعارے کی ہوتی ہے، اس میں صراحت نہیں ہوتی، وضاحت نہیں ہوتی۔ اور اللہ نے جہاں بھی قرآن مجید میں اظہار محبت کیا ہے، کسی ایک جگہ پر بھی نام لیا ہی نہیں ہے، نام نہیں لیا۔ یہ ابھی شب معراج گزری، قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس کا بیان ہوا، دو معروف مقامات ہیں، سورہ اسراء ہے اور سورہ نجم ہے۔ کوئی ایک جگہ بتائیں جہاں آپ کو مضمون اور آیات کا عنوان وہ حضور کی طرف براہ راست ریفر کرتا ہوا نظر آئے، کسی ایک جگہ پر نہیں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ، نہ اپنا نام لیا لے جانے والے کا، نہ اس کا نام لیا جسے لے جایا گیا۔ پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو، پاک ہے وہ جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو۔ کائنات کی ہر شے عبد ہے، کائنات کی ہر شے عبد ہے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، جو کچھ کائنات میں ہے، ایک ذرہ ریگ سے لے کر ستاروں تک اور جمادات سے لے کر نباتات حیوانات سے ہوتا ہوا ملائکہ تک، جو کچھ ہے یہ سب ہر کوئی عبد ہے۔ تو اب تو ہر کوئی ہے، نہ لے جانے نہ جانے والے کا نام لیا اور اپنے لیے کہا سبحان، پاک ہے کون؟ اللہ زی، اللہ زی۔ اللہ زی اپنی اصل میں عام ہے، ہر کوئی اللہ زی ہے۔ آپ میں سے ہر شخص اللہ زی ہے، میں اللہ زی ہوں۔ آپ عربی گرامر پڑھتے ہیں نا، یہ اس میں موصول ہے، اللہ زی۔ نہ اپنا نام لیا جو لے گیا، نہ اس کا نام لیا جس کو لے جایا گیا۔ کیوں؟ ارے محبت کی زبان میں ہوتا ہی استعارہ ہے، کنایا نہیں ہوتا۔ اسی طرح فرمایا، بلکہ اگلے مقام پر فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ، قسم ہے ستارے کی۔ اب جتنے آسمان پر چمکتے دکھائی دیتے ہیں یہ سارے ستارے ہی ہیں، ستارے ہی ہیں، مگر اس نے ستارے کا استعارہ کہہ کر مراد اپنے محبوب کو لیا۔ تو اسی طرح وما ولد، اس کی قسم جو پیدا ہوا، سونیا جن کو اندر کے حال کی خبر ہے، جو اسلوب محبت کو سمجھتے ہیں اور رمز محبت سے آگاہ ہے، وہ جانتے ہیں کون پیدا ہوا۔ ارے کس کی پیدائش نے شہروں کو، انسانوں کو قسم کھانے کے لائق بنا دیا، وہ جانتے ہیں۔ اور جنہیں محبت کے اسرار کی خبر نہیں، انہیں بتانا بھی نہیں چاہتے، انہیں بتانا بھی نہیں چاہتے۔ یہ انداز بیان ہوتا ہے محبت کا۔ تو کسی نے کہا کہ یہ احترام تمنا، یہ احتیاط جنوں، یہ احترام تمنا،
یہ احتیاط جنوں کہ تیرا ذکر کروں اور تیرا نام نہ لوں، آئے تیرا ذکر کروں اور تیرا نام نہ لوں۔ محبت کرنے والے بھری بزم میں بیٹھے ہوتے ہیں، سرے مجلس بیٹھے ہوتے ہیں، انہیں زبان سے بھی کوئی لفظ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، چہرے کے تاثرات اور آنکھوں کے اشاروں سے بات ہو جاتی ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے، یہ انسانی مزاج کا خاصہ ہے۔ تو قرآن جو تمام تر نفسیات انسانی کو جانتا اور اس کے مزاج کے مطابق سامان فراہم کرتا ہے، وہ محبت کرنے والوں کو ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ نہیں، فرمایا جو فقط مسئلوں تک رہنا چاہتے ہیں وہ مسئلوں میں الجھے رہیں، جو محبت کے گاہک ہیں آئیں کوچہ جانا میں آئیں، محبت کی گلی میں آئیں۔ جو حقیقی زندگی ہے وہ عشق و جنوں میں ہے، عشق و جنوں میں ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی، اور آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا، مگر اس کے لیے کیفیات عشق و جنوں چاہیے۔ دین عشق کا نام ہے، دین جنون کا نام ہے، دین خود سپردگی کا نام ہے، دین وارفتگی کا نام ہے، دین نام محبوب پر اپنا سب کچھ لٹا دینے کا نام ہے، دین اپنے آپ سے بیگانگی کا نام ہے، اپنے آپ کو مٹا دینے، فنا کر دینے کا نام ہے، اپنی ذات کو وہ موت کے گھاٹ اتار کر خود کو فنا کر کے بقا پا لینے کے راز کا نام دین ہے۔ اور اگر یہ انسانی نفسیات کا تقاضا اور فطرت کی ضرورت ہے تو پھر قرآن سے بہتر تو اس سلسلے میں رہنمائی کوئی نہیں کرے گا نا۔ اس کے لیے یہ فرمایا کہ اس کی قسم جو پیدا ہوا۔ اب دیکھیے عربی میں باپ کے لیے دو لفظ آتے ہیں، اب بھی آتا ہے ابن، اس کی جمع ہے پھر آبا، آپ کہتے ہیں آبا و اجداد، باپ دادا، اور والد بھی آتا ہے، یہ دو لفظ ہیں، ٹھیک۔ بیٹے کے لیے ابن بھی آتا ہے، جس کو آپ ذرا مختصر کر کے بن کہہ دیتے ہیں، فلاں بن فلاں، ابن تھا، ٹھیک۔ اور ولد بھی آتا ہے، دو لفظ آتے ہیں۔ اللہ نے ادھر باپ کے لیے اب نہیں استعمال کیا، ابن، بیٹے کے لیے ابن نہیں کیا، اس لیے کہ ابن ہر پالنے والے کو بھی کہا جاتا ہے، چچا کو بھی ابن کہا جاتا ہے، چچا کو بھی، اور تایا کو بھی، اور دادا اور اس کے بھائیوں کو بھی، اور ابن سگے بیٹے کو بھی کہا جاتا ہے، سگے بیٹے، اور رشتوں میں جیسے بھتیجے ہو گئے، بھانجے ہو گئے، یہ بھی ابن آتے ہیں، ابن میں آتے ہیں۔ اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا والد، اور دوسرا لفظ استعمال کیا ولد۔ یہ والد اور ولد یہ دونوں ولادت سے ہیں، اور ولادت میلاد سے ہے۔ اب اس تناظر میں اس کا معنی کرتا ہوں، فرمایا شہر مکہ کی قسم نہیں کھاتا، یا اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں، کیوں؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، حبیب آپ جو یہاں قیام پذیر ہیں، وَوَالِدٍ، حبیب جو میلاد کا ذریعہ بنا اس کی قسم، وَمَا وَلَد، جس کا میلاد ہوا اس کی قسم۔ یہ داستان محبت یہاں آ کر شروع نہیں ہوئی، یہاں آ کر مکمل ہوئی ہے۔ شروع وہاں سے ہوئی جب سلسلہ نبوت کی ابتدا ہوئی، اس نے جب انبیاء کی ارواح کو وجود بخشا۔ اس جو آیت پڑھنے لگا ہوں اس کا ماہ میلاد میں کثرت کے ساتھ تذکرہ ہوتا ہے، کثرت کے ساتھ، مگر یہ ایک ذرا الگ ایک اینگل ہے مختصر سا اس میں سے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کو جب وجود عطا کر دیا تو ان سے اللہ نے ایک کمٹمنٹ لی ہے، ان سے ایک عہد لیا ہے، پختہ عہد، اور آپ اس کا تذکرہ سنتے ہیں
وہ یوں فرمایا قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، جب اللہ نے تمام نبیوں سے میثاق یعنی پختہ وعدہ لیا، پختہ وعدہ لیا کیا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں تمہیں نبوت کی شکل میں کتاب و حکمت دینے جا رہا ہوں، کتاب و حکمت، مگر یہ جو تمہیں عطا کرنے والا ہوں بلند منصب رفیع، جو کسی عبادت اور ریاضت اور مجاہدہ و مشقت کے نتیجے میں نہیں مل سکتی۔ کوئی شخص پیدائش کے لمحے سے لے کر موت کی گھڑی تک اللہ کی بارگاہ میں بے ریا عبادت کرتا رہے، وہ نبوت کے دروازے سے داخل نہیں ہو سکتا۔ منزل نبوت کو پانا تو دور کی بات، یہ اللہ کا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل تھا، جس کو چاہا اس کو پیدا ہی بطور نبی کیا، مگر ان سب کو کھڑا کر لیا، کھڑا کر کے انہیں کہا تمہیں نبوت کے لائق بنایا ہے، لائق، تمہیں کتاب و حکمت دوں گا، مگر یہ جو تمہیں منصب عطا کر رہا ہوں یہ غیر مشروط نہیں ہے، مشروط ہے، مشروط ہے۔ مولا کیا اس نے فرمایا دو شرطیں ہیں اس کی، کتنی بولیے؟ دو شرطیں ہیں، میں سراسر قرآن عرض کر رہا ہوں۔ اس نے کہا تمہیں نبوت دیتا ہوں، کتاب و حکمت عطا کرتا ہوں، ثم جاءکم رسول، پھر جب میرا رسول آئے، میرا رسول آئے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، آئے لوگوں انبیاء کی نبوت کا تحقق اور انبیاء کی نبوت کا ثبوت اور اس کی ویریفیکیشن وہ جس پہلی شرط پر ہو رہی ہے وہ شرط ہے ایمان، مگر کس پر؟ اللہ پر ایمان نہیں، مصطفیٰ پر ایمان۔ یہ جو انبیاء کو نبوت ملی ہے، عزروِ قرآن، اللہ نے جو ان سے وعدہ لیا ہے اس میں پہلی شے تھی کہ ایمان لاؤ۔ کس پر؟ نہیں فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، مجھ پر ایمان لانا ہے، نہیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تمہاری نبوت وہ اسٹیبلش ہو جائے گی اور کائنات میں اس کا سرکولر جاری ہو جائے گا، وہ نوٹیفائی ہو جائے گی۔ شرط یہ ہے میرے مصطفیٰ پر ایمان لاؤ۔ اور دوسری شرط فرمایا وَلَا تَنْصُرُنَّ، اس کی مدد و نصرت کرنا۔ اب سنیے، ایمان لانے کی شرط وہاں پوری کروائی اور نصرت کی شرط دنیا میں بھیج کر پوری کروائی۔ کوئی نبی آدم سے عیسیٰ تک ایسا نہیں گزرا جس نے دو کام مشترکہ طور پر نہ کیے ہوں۔ تعلیمات بدلتی رہی، کتابوں کے احکام بدلتے رہے، مسائل زندگی اور ان پر ہدایات بدلتی رہیں، دو چیزیں ہر جگہ پر کامنلی رہی، مشترک رہی۔ کیا؟ جب بھی کسی نبی کو بھیجتا دو فریضے سونپتا، تعلیمات الگ ہیں، وہ پڑھایا جانے والا سبق ہے، وہ نصاب ہے، وہ بدلتا رہا، مگر ہر ایک کو فرمایا دو کام سب نے کرنے ہیں۔ کیا؟ جب دنیا میں بھیجوں تو میری توحید کی طرف بلانا ہے، بولیے کیا؟ میری توحید کی طرف بلانا ہے اور میرے مصطفیٰ کے متعلق بتانا ہے، میرے مصطفیٰ کے متعلق بتانا ہے۔ ان دونوں میں سے کسی ایک شے کو تم نظر انداز نہیں کر سکتے، جو اس میں سے کسی شے کو چھوڑے گا اس کی نبوت سلب کر لیں۔ اس کا پھر آخری اظہار قرآن مجید کی شکل میں اس نے کیا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے انسانیت اور قوم کو بتایا کہ لوگوں میں صرف ندا کرنے والا، اعلان کرنے والا، منادی ہوں، اصل کوئی اور ہے جو پیچھے آنے والا ہے، اور وہ کون ہے؟ فرمایا مبشرم برسول، میں تمہیں اس رسول معظم کی بشارت دیتا ہوں، یأتی من بعدی، جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد۔ یہ آدم سے عیسیٰ تک، بس آخری جملے کہہ رہا ہوں، یہ آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی مصطفیٰ کی آمد و ولادت یعنی مصطفیٰ کے میلاد کی بشارتیں اور خوشخبریاں سناتا گیا۔ اللہ نے 1.25 لاکھ نبیوں سے مصطفیٰ کے میلاد کا جشن منوایا ہے، جب ابھی وہ دنیا میں ان کا میلاد ہوا نہیں تھا،
جب میلاد ہوا نہیں تھا تب میلاد مصطفیٰ کا چرچا ہوتا رہا، جب میلاد ہو گیا تو ہم جشن منا کر ساری کائنات میں اس کا شہرا کیوں نہ کریں۔ اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ حفاظت ایمان کا ذریعہ ہے، یہ تکمیل ایمان کا ذریعہ ہے، یہ مقصود ایمان ہے، اور یہ ایمان کی منزل آخری ہے۔ سو مبارک ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ رب العزت اس کام کے لیے چنتا ہے۔ کیونکہ وقت ہمارے پاس محدود تھا، اس لیے میں 3 میں سے پہلے حصے کا ابتدائیہ وہ بیان کر کے یہاں پر ختم کر رہا ہوں۔ پھر کبھی اللہ رب العزت کو منظور ہوا تو انشاءاللہ تکمیل کی طرف بھی جائیں گے، کیونکہ ہر مجلس کا اپنا ایک دورانیہ ہے اور اسی میں اس کو اختتام تک پہنچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سب کو سلامت بھی رکھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن رحمت سے ہمارا رشتہ غلامی اس دنیا میں، قبر میں، قیامت میں، جنت میں اللہ رب العزت ہر جگہ پر قائم اور مضبوط اور مستحکم رکھے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔